अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है ये कम व बेश को 80-85 साल पुराना है और इस किस्से के जो रावी हैं उनका नाम है मोहम्मद हमद बिन जारुल्लाह बिन अरैस और ये शम्र कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। बरेदा के रहने वाले थे और ये मोहम्मद हमद जो हैं ये ख़ुद अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी। मेरी वालदा जो थी वो छोटी थी, मुझसे बड़े भाई थे दूसरी वालदा से। मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था। कहते हैं कि हुआ यूँ कि मेरे वालिद की डेथ हो गई, फौत हो गए, अल्लाह के पास चले गए। कुछ दिन गुज़रे, कुछ महीना कह लें, 2 महीने गुज़र गए। बहरहाल एक दिन वो मेरे भाई जो थे वो आ गए। कहते मेरी उस वक़्त उम्र थी कुछ 17 साल, तकरीबन 17-18 के करीब है। खैर उन्होंने आके मेरी वालदा से कहा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वरासत तकसीम करें और ये घर खाली करें, इसको हमें बेचना चाहते हैं। मेरी वालदा ने कहा, बेटियों बात यह है कि मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा मेरा भी कमाने के काबिल नहीं है, तो मैं कैसे। उन्होंने कहा नहीं जी, बात यह है कि आप घर खाली करें, शरई मसला है। कहती है कि मेरी वालदा ने उनसे कहा कि अच्छा। कहता है कि मैं आगे बढ़ा, मैंने कोई बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा देख बात सुन, हमारे साथ बात करने की ज़रूरत है, हम तुम्हारी वालदा के साथ बात कर रहे हैं। खैर मेरी वालदा ने उनसे कहा कि अच्छा मैं ऐसा है कि मैं काजी के पास जाती हूँ। काजी क्या, उस ज़माने में बाज़ार में काजी जो थे वो फिरते रहते थे, किसी को कोई मसला हुआ वहीं खड़े खड़े। तो मेरी वालदा ने कहा कि मैं कल काजी के पास जाऊंगी, जाके उनसे बात करूंगी, उनसे फ़ैसला लूँगी वो क्या कहते हैं। खैर अजीज़ो, कहती हैं कि रात हुई, रात वालदा ने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे के बाद उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, वह ये था कि मैं काजी के पास नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग ये बात कहें कि ये देखो अपने खामद के फ़ौत होने के बाद अपने खामद की जो दूसरी औलाद है उसको महकमे में लेके गई है। उससे कहा मैं घर खाली कर देती हूँ। उसने क्या किया, छोटा मोटा जो सामान था घर का वो लिया और एक मदरे के अंदर 2 कमरे थे, वहाँ उसने किराए पे लिए और वहाँ रहने लग गए। ये मोहम्मद हमद जो है कहता है कि घर की गुर्बत देखी नहीं जाती थी। कहता है कि मैंने इधर उधर को मुख्तलिफ मज़ारे थे, वहाँ पर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, लेकिन वहाँ खाने को तो कुछ मिल जाता था लेकिन तनख्वाह कोई नहीं थी। कहता 2-3 महीने गुजरे। 2-3 महीने गुजरने के बाद मैंने कहा कि ये सिर्फ मेरे पेट भरने के लिए और मेरी वालदा मेरी बहनें। कहते एक दिन मैंने सोचा कि क्या करूं और फिर दिल में ख्याल आया जो मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त हैं उसके पास जाता हूं। कहते वालिद का एक बड़े बेहतरीन दोस्त थे, बड़े समझदार आदमी थे, मैं उनके पास चला गया। मैंने जाके कहा या ऐसे ऐसे मामला है। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा अज़ाफ़ा करना चाहूँगा और अपने नाज़रीन को ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए जो वालिद के दोस्त हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो समझदार हैं, उनके पास बैठना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए, अपने हालात, अपने मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ बताएं, इंशाअल्लाह वो बड़ी हद तक आपके साथ। खैर कहता हुआ यूँ कि मैं वालिद के दोस्त के पास चला गया, उससे जाके मशवरा किया, ऐसे ऐसे मामलात हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटे कि आजकल कुवैत के अंदर ये मोती निकालने का, समुंदर से मोती निकालने का काम जारी है। वो सिपियाँ होती हैं और सिपियों को खोलते हैं तो उसमें से मोती निकलते हैं। तो कहने लगे बेटा ऐसा करो कि तुम कुवैत चले जाओ। मुझे बात पसंद आई, मैंने आके वालदा से मशवरा किया। बादल ने खास्ता इजाज़त तो दे दी लेकिन वो खैर जी। कहता है कि मैंने कुछ तैयारी की। अब मैंने पूछा कि भाई कुवैत कैसे जाते हैं। पता चला कि अल अकील ये ऊँटों के ऊपर ना वो लोग सफ़र करते थे, लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह। खैर इसको मैं बड़ा मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि बात लंबी ना हो जाए। कहते हैं कि हुआ यूँ कि वो ये लोग जो थे ना अकील, ये इकट्ठे सफ़र करते थे, इनके साथ और भी लोग शामिल हो जाते थे। कहते हैं कि मुझे पता चला कि वो बरेदा में फ़लाँ जगह उनका अड्डा बना हुआ था, वहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं। कहते हैं मैं भी वहाँ पे पहुँच गया। पता चला कि जी इनको मुअज़्ज़िन की ज़रूरत है। अच्छा कहता है कि मैं भी अज़ान अच्छी दे लेता था, मैंने अज़ान दी। अच्छा पता चला कि वो अज़ान दे, वो करते क्या थे कि जो इसकी अज़ान पसंद आती ना
وہ جو قافلے کا سربراہ تھا تو وہ اس کو ساتھ لے جاتا کہ چلو بھائی چلو راستے میں ہماری نمازیں پڑھانا، اس کے مقابلے میں اس کو کھانا دے دیتے تھے، اس کا زیادہ راہ اس کو نہیں دینا پڑتا تھا۔ خیر کہتا جی کہ وہ ہم ایک کیا وہ تو 10 تھے ہمارے ساتھ، ہاں جی، اذانیں دینے والے۔ وہ جو قافلے کا سربراہ تو اسے تو مارنا شروع کر دیا۔ خیر کہتا ہے کہ میں بھاگ گیا۔ لیکن یہاں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنے نوجوانوں کو مشورہ دینا چاہوں گا، مشکل وقت آیا، انہوں نے کہا خبردار کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ لیکن یہ جو محمد حمد ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، ہر حالت میں میں نے اپنے مقام اپنا مرتبہ وہ جو ہے اس کو بنانا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے سوئے نہیں رہنا ہے، میں نے گھر پہ یہاں پہ نہیں رہنا ہے، وہاں پہ چونکہ مستقبل نظر آ رہا ہے۔ لو جی کہتا ہے کہ انہوں نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ خبردار ہمارے ساتھ کوئی تم میں سے نہیں جائے گا۔ کہتا ہے قافلہ چل پڑا اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ لو جی قافلہ جو ہے وہ چلتا گیا، مختلف روٹ تو اس وقت بھی بنے ہوتے تھے، سڑکیں تو نہیں تھی پکی، لیکن یہ معروف ہوتا تھا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ خیر کہتے ہیں جس وقت صحرا شروع ہوا تو میں تھک گیا، میرے پاس کچھ پانی تھا، کچھ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہے نا آٹے کے پیڑے وہ بنا کے ان کی روٹیاں بنا لی جاتی تھی اور پھر اسی کو وہ کھاتے رہتے تھے، ساتھ نمک ہوتا تھا وغیرہ، بہرحال جس طرح مروجہ اس زمانے کا دستور تھا۔ کہتے ہیں کہ جب صحرا شروع ہوا تو میں نے تھک گیا تھا، ایک درخت مجھ کو نظر آیا تو وہاں پر وہاں قافلہ رکا اور میں کیا کرتا تھا قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا لیکن پیچھے پیچھے۔ آیا جی کہتے کہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھا اور سو گیا۔ کہتے ہیں اتنے میں قافلے میں سے جو طباخ تھا، جو باورچی تھا، جو کھانا پکانے وہ لکڑیوں کی تلاش میں ادھر ادھر کرتا کرتا وہاں سے گزرا، اس نے مجھے سوئے ہوا دیکھا، اس نے مجھے کہا یا ولدی تو کہاں سے آ گیا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، تو کیسے آ گیا یہاں پر؟ میں نے اس کو ایک ہی جواب دیا، میں نے کہا کہ مجھ سے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خیر اس کو میرے اوپر ترس آیا، وہ گیا تو واپس جو ان کا بچا کچا کھانا تھا وہ لے کے آیا، وہ میں نے کھانا کھایا، اور پھر اس نے یہ کیا کہ جو اس قافلے کا نائب تھا، اس کا نام تھا عبد المنعم، اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا معاملہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، کیا خیال ہے؟ اس کو بھی ترس آ گیا میرے اوپر، اس نے کہا بلا کے لاؤ اس کو۔ خیر جی کہتا ہے کہ اس نے کہا عبد المنعم نے کہا کہ تم قافلے والوں کی خدمت کرو گے؟ میں نے کہا بسم اللہ خادم، مجھے تو چاہیے کہ بھائی مجھے روٹی مل جائے اور میں قافلے کے ساتھ کویت پہنچ جاؤں۔ کرتے کرتے یہ کویت پہنچ گیا۔ جب کویت وہاں پہ پہنچا تو اس نے جا کے سوال کیا، اس نے کہا میں کہاں ٹھہروں گا، ہاں یا میں کہاں ٹھہروں گا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ گھر جو ہے نا یہ بریدے والوں کا ہے، یہ انیزہ والوں کا ہے، یہ زلفی والوں کا ہے، یہ شگرا والوں کا ہے، مختلف جو تھے نا چھوٹے چھوٹے شہر یا بستیاں، ان لوگ جو یہاں رہتے تھے وہ ڈیرے جس طرح آپ کہہ لیں سادہ لفظوں میں۔ خیر کہتا ہے کہ میں بریدے والوں کے پاس چلا گیا، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے جب بتایا کہ میں ان کو محمد حمد بن جار اللہ بن عریض، کہا ماشاء اللہ تو تمہارا بھتیجا آ گیا ہے، ہاں کیا حال ہے ابو کا؟ میں نے کہا ابو تو فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لو جی انہوں نے مجھ کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، کھانا تو دیتے تھے، لیکن اگلے دن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مجھ کو حمالی کے طور پر، جو کلی ہوتے ہیں نا بازار کے اندر وہ کہتا ہے میں نے کلیوں کو کام شروع کر دیا۔ اور ایک دن ایک دکان کے باہر میں بیٹھا ہوا تھا، دکاندار کو ترس آ گیا، ہاں بیٹے تم کہاں سے آئے؟ میں فلاں سے آیا، میں بریدہ سے آیا ہوں، میری والدہ۔ خیر جی اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں سمندر کے اندر جو ہے وہ غواص کہتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا یہ غوطہ خور، تم غوطہ خوری کر لیں؟ میں نے کہا نہیں وہاں پر۔ خیر جی اس نے کیا کیا، اس نے کرا کے مجھے وہ جو کشتی تھی جو کہ غوطہ خوری کا کام کرتے تھے اور موتی نکالتے تھے وہاں بھیج دیا۔ ہاں بھائی تمہیں غوطہ خوری؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں آتی۔ فلاں کر لیتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے صفائی کر لیتے ہو؟ میں نے کہا صفائی تو کر لیتا ہوں، صفائی کرنا کون سا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا چلو صفائی کے طور پر صحیح۔ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ غوطہ خوری کیسے کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ میں بیلچا
ایک باسکٹ، اور وہ جو آدمی نیچے جاتا تھا نا اس کو وہ کہہ لیجیے زنجیر پہنا کے باقاعدہ سیفٹی رولز کے مطابق 2 آدمی کھڑے ہو جاتے تھے، وہ نیچے غوطہ لگاتا تھا اور نیچے بیلچہ جو ہے نا اس سے وہ جو سپیاں ہیں وہ اس ڈالتا تھا باسکٹ کے اندر، اس ٹوکری کے اندر، اور پھر وہ جس وقت ٹوکری بھر جاتی تو وہ ہلاتا اس ڈور کو، اس رسی کو، تو وہ اس کو اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ کہتے میں دیکھتا رہا 1 دن 2 دن، میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جی عزیزو، ایک دن اس نے ان سے کہا کہ بھئی میں بھی یہ قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ پھر وہ جو سپیاں ہوتی تھی نا ان کو جس وقت نکالتے تھے، پھر ان کا منہ کھولتے تھے، پھر اس میں سے اگر کوئی نکل آیا اس میں موتی تو الحمدللہ وہ بک گیا، یا جتنے بھی بک جاتے تھے، بہرحال اس میں سے وہ جو تھے نا کشتی والے، وہ اس میں سے اپنی کمیشن لے لیتے تھے۔ ناظرین کرام، میں اس کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے ایک دن اس نے کہا کہ میں بھی قسمت آزمائی کروں گا۔ بسم اللہ، چلو لو جی، وہ سیفٹی رولز کے مطابق اس کو انہوں نے وہ باندھی زنجیریں وغیرہ، اور وہ 2 آدمی کھڑے ہو گئے۔ ان کا دیکھ بات سن، لالچ نہ کرنا، صرف 3 بیلچے تم نے مارنے ہیں، اور وہ جو بیلچے ہیں ان میں سے جو سپیاں نکلیں وہ تم نے باسکٹ میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے۔ لو جی عزیزو، اس کو کہتے ہیں ماں کی دعائیں، اور یہ جو کہانی ہے میں بطور خاص آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ماں کی دعائیں تھیں۔ وہ جس وقت اسے 3 بیلچے بھر کے باسکٹ میں ڈالے، اسے اشارہ کیا، اس نے رسی ہلائی اور اس کو اوپر کھینچ لیا۔ اب انہوں نے جناب علی وہ جو سپیاں تھیں ان کو کھولنا شروع کیا، چھری لے کر، چھوٹی سی چھری تھی اس کے ساتھ کھولنے، ان کو طریقہ آتا تھا، اور سبحان اللہ ایک بڑی سپی کے اندر ایک بہت بڑا موتی برآمد ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس نے دیکھا نا سپیاں کھول رہا تھا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری ماں تمہارے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ان وقت کا دستور یہ تھا کہ جس وقت کوئی بہت قیمتی چیز آتی تھی، کوئی بڑا موتی آتا تھا جس کی آکشن ہونی ہوتی تھی، جس کی بولی لگنی ہوتی تھی، تو وہ اس کے اوپر ایک جھنڈا وہ لہرا دیتے تھے، اور لوگ دور دور سے دیکھ کے آ جاتے تھے۔ خیر جی، آ گئے شام تک لوگ، بولی شروع ہوئی، بہت قیمتی ہے، کرتے کرتے بولی 30,000 روپے۔ اس زمانے میں روپیہ چلتا تھا، انڈین روپیہ چلتا ہوگا یقیناً، خیر ابھی ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا۔ لو جی، 30,000 روپے کا وہ موتی جو ہے وہ فروخت ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کمیشن لی اور اپنی کمیشن لے کے باقی پیسے اس کو دے دیے۔ شام ہوئی، جیسے وہ واپس آیا جہاں ٹھہرا ہوا تھا، ہاں بھائی تم کو تو تم گئے تھے آج وہاں پہ، واپس آ گئے ہو، کچھ نہیں تمہیں آتا؟ اس نے کہا نا، یہ دیکھو اللہ کا میرے کرم ہوا ہے، ایسے ایسے ہوا، یہ واقعہ ہوا ہے، موتی نکلا۔ انہوں نے بھی کہا ایک ہی جملہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، اگلا دن ہوا، وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ اترا تھا۔ جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی، ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا واپس جانا چاہتے ہیں۔ واپس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ کہا لگا زیادہ راہ اب میں تمہارا دوں گا، تم واپسی پہ مجھ کو لے کے آئے تھے، اب میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ 1,500 روپیہ جو تھا وہ سارا خرچہ تھا، جہاں اس کو ماشاءاللہ اتنے پیسے ملے تو اس نے کہا اب سارے جو ہیں ان کا تم سب کا خرچہ میں ادا کروں گا۔ 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں کہاں وہ شخص جو واپسی پہ آ رہا تھا تو نوکر بن کے آیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ امیر بن کے جا رہا ہے۔ اور ان میں سے ایک بریدہ کا آدمی تھا، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری ماں کو تمہاری بہنوں کو یہ چیزوں کی ضرورت ہے، یہ چیزوں کی ضرورت ہے، چونکہ تمہارے پاس کیش موجود ہے۔ بریدہ کے تاجروں کو فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، جیسے ہی تم وہاں پہنچو گے فوراً بک جائیں گی۔ اس نے وہ سامان خریدا، اونٹ کے اوپر رکھا، 1 سے زیادہ لیا ہوگا، بہرحال وہ جناب چل پڑے۔ اور ناظرین کرام، یہ شخص جس وقت بریدہ پہنچتا ہے، اپنے گھر میں پہنچتا ہے، تو اس نے دیکھا اس کی ماں وہ مسلے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔
نماز پڑھ رہی ہے، اشراق کی نماز پڑھ رہی ہے، یہ ادباً پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں نے جب سلام پھیرا، اس نے اس کو دیکھ کے کہا محمد آ گئے؟ واللہ میں تمہاری خوشبو محسوس کر رہی تھی، میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی تمہاری سلامتی کی۔ اس نے کہا اماں ہمارے ساتھ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ بہنوں کو گفٹ دیے، ماں کو گفٹ دیے، تجارت شروع ہو گئی، اللہ نے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ ماں تھی نا، ماں نے دعائیں کی تھی۔ میرے عزیزو، اس کہانی کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے کتنے ہی درس، کتنے ہی سبق ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے، ہمیشہ عالی ہمت بنے۔ دیکھو باقی جو اذان دینے والے تھے نا، وہ 8-10 تھے، بھاگ گئے سارے، لیکن اس نے کہا میں نے جانا ہے۔ عالی ہمت بنے، مایوس کبھی نہ ہو۔ اور پھر ماں کی دعائیں۔ آج کتنے بدبخت ایسے ہیں، کتنے بدقسمت ایسے ہیں، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی بستی کے اندر رہتے ہیں، ماں سے جا کے سلام نہیں کرتے ہیں، ماں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ماں ایک ایسی چیز ہے جس کے کبھی بھی حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کی دعائیں لیں، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ماں اور والدین، باپ اگر دونوں زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے بھی اور آپ سب کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تب بھی ان کے حقوق باقی ہیں۔